बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल में खुश आमदीद। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आपको मेरे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहेगा। चलिए बिच्छू कहानी का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। चतरू बैल आखिर रहा जंगली का जंगली। ये ठीक है कि वो सहरा का बड़ा जादूगर था और इसका आस्थान साहिल उमर की बलि के लिए एक सीढ़ी था, लेकिन मालूम होता है कि चतरू बैल की साहिल उमर को देखकर खुद नीयत खराब हो गई। सवाल यह है कि इसे दुनिया से उठे हुए 5 साल हो चुके हैं। साहिल उमर से अब वो क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है? वो इसे क्यों ले गया? वो सोचती रही और अपनी नाकामियों पर परेशान होती रही। आखिर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने पूरी रात जाग कर गुजारी थी। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। थोड़ी देर में वो सो गई। वो जाने कब तक सोती रहती कि किसी ने गेट पर लगी कॉल बेल का बटन दबाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। वो कई घंटे सो चुकी थी। वो तेजी से उठकर गेट की तरफ भागी। कॉल बेल एक मखसूस अंदाज में बजाई जा रही थी और ये वो अंदाज था जिससे बरखा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गेट पर पहुंचने से पहले बरखा ने जोर से आवाज लगाई, आ रही हूँ। फिर गेट खोलने से पहले उसने गेट के दरमियान से झांक कर देखा। वो सामने ही खड़ी थी। बरखा ने बड़ी बेकरारी से गेट खोला। गेट खुलते ही वो अंदर आ गई और इससे लिपट गई। वो वर्षा थी। ओह मेरी जान, तुम कहाँ चले गई थी? बरखा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। माय स्वीट मम्मी, ये कहकर वो आहिस्तगी से अलग हो गई, जबकि बरखा चाहती थी कि वो उसके सीने से लगी रहे ताकि वो इसे बेच बेच कर प्यार कर सके, मगर बरखा के जिस्म से उठती बदबू ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो फौरन उसके सीने से अलग हो जाए। बरखा ने जल्दी से गेट बंद कर दिया और इसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से देखती हुई अपने बेडरूम में ले आई। रास्ते में उसने उससे कोई बात न की। वर्षा इन्हीं कपड़ों में थी जिनमें घर से निकली थी, लेकिन इन कपड़ों की हालत तबाह हो रही थी। बरखा ने उसे फौरन बेड पर लटा दिया और नरम मुलायम तकिए उसके सर के नीचे रख दिए और वर्षा का हसीन हाथ पकड़कर उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। क्या देख रही हो मम्मी? वर्षा ने पूछा। तुझे देख रही हूँ मेरी जान, तू खैरियत से तो है ना? हाँ मम्मी, मैं खैरियत से हूँ, बस ज़रा थक गई हूँ, लंबा सफ़र कर कर आई हूँ। हुआ क्या था? मुझे अगवा किया गया था। कौन थे वो लोग? बरखा ने गुस्से से कहा। मम्मी, थे नहीं, था। अगवा तो मुझे खैर कई बंदों ने किया था, लेकिन अगवा करने वाला एक था। कौन है वो कुत्ते का बच्चा? मैं उसकी 7 पुश्तों को जलाकर राख कर दूंगी। वो तैश में आ गई। मम्मी, अख्तर शाह, तुम उसे जरूर जानती होगी। अख्तर शाह? बरखा ने अपनी याददाश्त को कंगाला। अरे वो फिरोज शाह का बेटा तो नहीं? जी मम्मी, वो ही, वर्षा ने बताया। बाप के मरने के बाद अब वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया है। मालूम होता है अपनी जिंदगी में भी फिरोज शाह उसकी आवारगियों पर नाला रहते थे। अच्छा, तो ये हरकत उसकी थी। क्या चाहता था वो? एक आवारा नौजवान जिसके पास बेपनाह दौलत हो क्या चाह सकता है? वर्षा ने सवाल में जवाब दिया। लेकिन इसने तुझे देखा कहाँ? बरखा खैरत ज़दा थी। मेरा फिरोज शाह के पास आना जाना था, लेकिन मैंने आज तक अख्तर शाह को नहीं देखा था। तो इसने तुझे कैसे देख लिया? इसने मुझे एक पेंटिंग की नुमाइश में देखा था, इसी नुमाइश में जहां साहिल उमर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वर्षा ने बताया। वो जाहिल पेंटिंग की नुमाइश में कहाँ आ पहुंचा? पता नहीं मम्मी, वैसे वो है बहुत वहशी। एक लम्हे में बंदे की पेशानी पर रिवॉल्वर रख कर उसे ख़त्म कर देता है। इसके लोगों में इसकी बड़ी दहशत है। वहाँ एक चंदन नाम की औरत भी थी। इसको जब मालूम हुआ कि मैं आपकी बेटी हूँ तो इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन वहाँ से निकालने में वो मेरी कोई मदद ना कर सकी। वो अख्तर शाह के नाम से कामती थी। चंदन, वो गोरी सी छोटे कद की औरत तो नहीं? बरखा ने पहचान बताई। जी वही, वर्षा ने तस्दीक की। वो फिरोज शाह की खास आत्मा थी। मुझसे उसने अपने शोहर के लिए एक पुड़िया ली थी।
ہاں وہ بتا رہی تھی، ورشا نے کہا، پھر مسکرا کر بولی، ممی یہ اختر شاہ تو بہت ڈرپوک نکلا۔ کیا ہوا؟ برکھا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے پیٹ موڑ کر جب اور کی ایک جھلک دکھائی تو وہ اس بری طرح بھاگا کہ میں کہکا لگائے بنا نہ رہ سکی۔ ممی ایک اتنا نڈر شخص کے ایک لمحے میں گولی مار کر بندے کو پڑے پھنکوا دے، اتنا بزدل بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ پر حرکت کرتا ہوا بچھو دیکھے اور خوفزدہ ہو کر کمرے سے بھاگ جائے، نہ صرف بھاگ جائے بلکہ اپنے قیدی کو آزاد کرنے کا بھی حکم دے دے۔ ورشا اس وقت کا تصور کر کے پھر ہنس پڑی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے میری جان، دور کیوں جاؤں، تمہارا باپ ایک انتہائی نڈر شخص تھا، لیکن کبھی ٹہلتے ہوئے سڑک پر کوئی کتا دکھائی دے جاتا تو یقین کرو میرے پیچھے ہو جاتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں ایک اور ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ اگر اس کے سامنے کوئی شیر آ جائے تو وہ اس سے نہ ڈرے، لیکن لال بے کو دیکھ کر اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اسے صوفے کے پیچھے سے نکالنے کے لیے مجھے لال بے کو مارنا پڑتا تھا۔ صوفے کے پیچھے سے نکالنے کے لیے؟ ورشا نے دہرایا۔ میں سمجھی نہیں۔ لال بے کو دیکھ کر وہ صوفے کے پیچھے چھپ جاتا تھا، برکھا نے وضاحت کی۔ اچھا، ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ورشا تیرے یوں اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی، رات بھر میں نے جا کر گزاری، بس اب تھوڑا سا سوئی تھی۔ اب تو یوں کر کے نہا دھو لے، کپڑے تبدیل کر لے، میں تیرے لیے چائے بناتی ہوں، چائے پی کر تم سو جانا۔ برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے ممی، ورشا نے بڑی فرمانبرداری سے کہا اور واش روم کی طرف چلے گئی۔ 10-15 منٹ کے بعد جب شاور لے کر نکلی تو برکھا اس کے لیے چائے تیار کر چکی تھی۔ وہ ٹرے سے جائے اس کی منتظر تھی۔ سرخ پانی کے 2 قطرے اس نے ورشا کے خالی کپ میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ نہا کر نکلی تو اس نے کپ میں چائے انڈیل دی۔ ورشا پاپڑ بہت شوق سے کھاتی تھی۔ برکھا نے دوسرے لوازمات کے ساتھ اس کے لیے چند پاپڑ بھی تل دیے تھے۔ چائے سے فراغت کے بعد ہی ورشا کو نیند نے آ گھیرا۔ اس نے منہ پھاڑ جمائے لی اور اٹھتے ہوئے بولی، اچھا ممی میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، برکھا نے کہا، میں رات کا کھانا ہاٹ پاٹ میں تمہارے کمرے میں رکھ دوں گی، جب آنکھ کھلے کھا لینا۔ تم کچن میں جانے کھانا گرم کرنے کی الجھن سے بچ جاؤ گی۔ اچھا ممی۔ ورشا پر نیند طاری ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے آدھی بات سنی آدھی انسنی کر دی اور اپنے کمرے میں آ کر کسی شہد تیر کی طرح بیڈ پر گری اور سو گئی۔ برکھا کچھ دیر کے بعد ورشا کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ بالکل بے خبر بکھری ہوئی بیڈ پر سو رہی تھی۔ برکھا نے اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ کچھ دیر پہلے نہائی تھی، اسی لیے اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ریشم جیسے بال تکیے پر ڈیر تھے، چہرے پر جوانی کی چمک، گھنی پلکیں خوبصورت آنکھوں پر پہرا دے رہی تھیں۔ بڑے ہوئے گلابی لب 2 کلیوں کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ برکھا اسے کچھ دیر بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ اچانک اسے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کبھی وہ بھی اتنی ہی حسین تھی یا شاید ورشا سے بھی دلکش۔ یہ حسن چلا کیوں جاتا ہے؟ جوانی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ جوانی آ کر ٹھہر کیوں نہیں جاتی؟ اگر ایسا ہوتا کہ جوانی آ کر جانے کا نام نہ لیتی تو کس قدر اچھا ہوتا۔ وہ اس مسئلے پر تحقیق کرے گی۔ کوئی ایسا عمل ضرور ہوگا جس کے کرنے سے جوانی ٹھہر جاتی ہوگی یا گزری ہوئی جوانی کو واپس لایا جا سکتا ہوگا۔ اس کا شیطانی ذہن اس مسئلے کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ پھر فوراً ہی اسے ساحل عمر کا خیال آیا۔ ابھی تو ساحل عمر فوری مسئلہ تھا، وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ پہلے اسے حاصل کرنا تھا، پھر اس کی بلی دے کر مانا کا مالک بننا تھا۔ مانا کے مل جانے کے بعد اس سے مدد لی جا سکتی تھی۔ طویل عمر کے ساتھ مستقل جوانی کا راز معلوم کیا جا سکتا تھا۔ برکھا اصل میں ورشا کے کمرے میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ گہری نیند سو گئی یا نہیں۔ یہاں آ کر وہ اس کے چہرے میں کھو گئی اور کہاں سے کہاں بھٹک گئی۔ اسے گہری نیند میں دیکھ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہیلو
ادھر سے واسم نے کال ریسیو کی۔ ہاں واسم، کیا صورتحال ہے؟ برکھا نے واسم کی آواز پہچان کر سوال کیا۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چلا، واسم نے صورتحال بتائی۔ سونا کہاں ہے؟ اندر آستان پر۔ آپ کے حکم کے مطابق وہاں سے ہلی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ذرا اس کو فون دو۔ کچھ دیر فون پر خاموشی چھائی رہی، پھر سونا کی آواز سنائی دی۔ جی برکھا جی۔ ہاں سونا، پارٹ جاری ہے؟ برکھا جی پارٹ تو جاری ہے لیکن وہ پکڑ میں نہیں آ رہا۔ وہ جنگلی اتنی آسانی سے پکڑ میں نہیں آئے گا۔ ٹھہر، میں آتی ہوں۔ سونا ایسا کر، واسم کو فوراً میرے پاس بھیج دے۔ اس نے حکم دیا۔ جی اچھا، سونا نے فرما برداری سے کہا۔ واسم اس کا حکم سنتے ہی فوراً چل پڑا۔ جب وہ بنگلے پر پہنچا تو برکھا اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ورشا کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ وہ ورشا پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ گھر سے نکل کر اس نے بنگلے کے گیٹ پر بھی تالا لگا دیا تھا اور واسم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فوراً ہی آستان کی طرف چل دی۔ کوئی 12:15 کا عمل ہوگا کہ اچانک ورشا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی، گھڑی میں وقت دیکھا تو آدھی رات گزرنے کا احساس ہوا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ہاٹ پاٹ موجود تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ برکھا کچن میں بالکل نہیں گھستی تھی۔ کچن کا زیادہ تر کام ورشا کو کرنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ اتنی مہربان ہوئی تھی کہ شام کو اس نے نہ صرف چائے بما لوازمات بنا کر پلائی تھی اور اب کھانا بھی تیار کر کے اس کے سرہانے رکھ دیا تھا کہ رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو گرما گرم کھانا مل جائے۔ پھر ایک دم ایک خیال اس کے دماغ میں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کھانا دے کر کمرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ نہیں کھلا۔ اس کا خیال درست نکلا، آج پھر اس کی ممی کسی واردات میں مصروف تھی۔ اسے بے اختیار ساحل عمر یاد آیا۔ ساحل عمر کے بارے میں برکھا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ساحل عمر بنگلے پر آیا تھا اور اس نے اسے واسم کے ساتھ کہیں بھیجا ہے۔ یہ بات بھی ورشا کو اس وقت بتائی گئی تھی جب ناصر اور مسعود اس کی تلاش میں بنگلے پر آ گئے تھے اور انہیں ٹالنے کے لیے برکھا نے اسے گیٹ پر بھیجا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر فون اپنی گود میں رکھا اور ساحل عمر کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کی نظریں گھڑی پر تھی۔ یہ وقت اگر جب فون کرنے کا نہ تھا پھر بھی وہ فون کرنے بیٹھ گئی۔ اگر اس نے فون اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بند کر دے گی۔ 2 گھنٹوں کے بعد فون تو ادھر سے اٹھا لیا گیا لیکن یہ آواز ساحل عمر کی نہ تھی۔ اماں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ ورشا نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ فون اماں نے کیوں اٹھایا۔ کیا ساحل عمر گھر پر نہیں ہے یا اتنی جلدی سو گیا ہے؟ وہ سویا کہاں تھا، اسے تو سلا دیا گیا تھا اور کوشش یہ تھی کہ وہ سوتا ہی رہے۔ اسے سرخ پانی کے قطرے مسلسل دیے جا رہے تھے۔ بیچ میں ذرا وقفہ آیا تو وہ جاگ گیا تھا اور ہوش آنے پر اس نے خود کو کسی قبر پر لیٹا پایا تھا۔ ابھی وہ حالات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پھر سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ریت پر لیٹا ہوا پایا۔ شام کا وقت تھا، سورج آگ کا گولا بنا زمین کے اوپر جھک رہا تھا۔ ساحل عمر کے پیروں کی طرف کوئی بیٹھا تھا۔ وہ جو بھی تھا اپنا منہ گھٹنے میں دبائے بیٹھا تھا، اس کا سر گنجا تھا۔ وہ گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے کندھے پر گیروے رنگ کی ہی چادر پڑی تھی۔ ابھی ساحل عمر اس بیٹھے ہوئے شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے اچانک اپنا سر گھٹنوں کے درمیان سے نکالا اور گردن موڑ کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمبے چہرے کا کرخت صورت شخص تھا۔ وہ کلین شیپ تھا، حتیٰ کہ اس کی بنویں تک صاف تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ نمایاں چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، انتہائی بڑی اور بالکل گول۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر الو کی آنکھیں یاد آتی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کندھے پر پڑی چادر کو اپنے سر پر صافے کی طرح باندھا اور ساحل عمر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور یہ دیکھے بغیر کہ ساحل عمر اس کے پیچھے چل پڑا ہے یا نہیں، وہ ایک طرف چل دیا۔ ساحل عمر فوراً اٹھا اور یہ سوچے بغیر کہ اس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں وہ کسی معمول کی طرح
اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ وہ لمبے چہرے والا وقفے وقفے سے ساحل عمر کو مڑ کر دیکھ لیتا تھا۔ اس کے دیکھنے کے عمل میں جانے کیا بات تھی کہ ساحل عمر کے جسم میں سنسنی سی پھیل جاتی تھی۔ پھر وہ مزید تیز تیز اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ سورج چھپنے تک وہ میدانی علاقے سے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل میں گھستے ہی اندھیرا ہو گیا تھا۔ تب وہ شخص رکا۔ ساحل عمر 10-15 قدم پیچھے تھا۔ ساحل کو اب چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تب وہ اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساحل عمر نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جنگل میں اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس شخص کی آنکھیں پتہ نہیں بلی کی تھی یا وہ الو کی نسل سے تھا کہ وہ بڑی تیزی سے آگے چلتا جا رہا تھا اور ساحل عمر اس کے ہاتھ کے سہارے کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ساحل عمر اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ اس طرح اندھیرے میں کتنی دیر چلے، لیکن یہ سفر اب اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ اس پر تھکن طاری ہو گئی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر کہیں بیٹھ کر سستا لے، لیکن وہ شخص رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر چلنے سے انکار کر دیتا کہ اس شخص کی منزل آ گئی۔ مکمل تاریکی ہونے کی وجہ سے ساحل عمر اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ کہاں پہنچا ہے، یہ کس قسم کی جگہ ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ شخص چراغ روشن کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی جگہ ہے، لیکن اس شخص نے چراغ روشن کرنے کی بجائے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے ساحل عمر کا سر پکڑ کر زور سے دبایا۔ اس عمل کے کرتے ہی اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس پتھر کے اطراف میں کٹے ہوئے درخت تھے۔ یہ درخت 6 فٹ اونچے تھے اور 4 فٹ ان کا قطر ہوگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان درختوں کو ایک سائز میں کسی آڑے سے کاٹا گیا ہو، کیونکہ یہ درخت محض تنے تھے، اسی لیے روشنی کے لیے رکاوٹ نہ تھے۔ باقی چاروں طرف جنگل تھا۔ ساحل عمر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو اسے یہاں تک لایا تھا وہاں موجود نہ تھا۔ اس پتھر کے بائیں جانب ایک بانس گڑا ہوا تھا اور اس بانس میں جو چیز لگائی گئی تھی وہ ایک ہوش مند کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ 6 عدد کھوپڑیاں تھیں جن کے سر میں سوراخ کر کے اسے بانس میں پرو دیا گیا تھا۔ یہ ایک دوسرے پر اس طرح رکھی تھی کہ مینار بن گیا تھا۔ ساحل عمر پتھر پر بیٹھا اطراف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ وہ شخص اچانک سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی اونٹ سے نکلا ہو۔ وہ ایک اونچے قد کا شخص تھا۔ اس وقت اس کی چادر کندھے پر پڑی تھی اور اس کی کھوپڑی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں ایک تھال اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تھال اس نے پتھر پر ساحل عمر کے سامنے رکھ دیا۔ اس تھال میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں مختلف قسم کی چٹنیاں تھیں۔ ایک پلیٹ میں آلو کی بھجیاں تھی اور گھی میں تتر بتر پوڑیاں تھیں۔ ساحل عمر کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سوچنے میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کہ اس جنگل میں یہ ناشتہ وہ کہاں سے لایا ہے۔ وہ فوراً تھال پر ٹوٹ پڑا۔ جلد ہی اس نے تھال پہ رکھا ہوا ناشتہ اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ اسی تھال میں ایک مٹی کا برتن تھا جس میں پانی بڑا ہوا تھا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تو اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو ایک پتھر کے کونے پر بیٹھا اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر اس سے کوئی سوال کرتا، اس سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ وہ بولا، میں چترو بیل ہوں۔ چترو بیل؟ ساحل عمر نے دوہرایا۔ بڑا عجیب نام ہے، اس نام کو اس نے کہاں سنا تھا؟ پھر ایک دم اسے یاد آیا کہ اس نے اس نام کو سنا نہیں بلکہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس قبر پر اس کے نام کا کتبہ تھا۔ ہاں چترو بیل، میں تمہیں برکھا کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہوں، چترو بیل نے بتایا۔ میں برکھا کے قبضے میں تھا، لیکن مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں قبر والے کمرے میں موجود تھا اور وہاں برکھا نہ تھی۔ کیا اس استان پر برکھا کے بندے نہ تھے؟ چترو بیل نے سوال کیا۔ ہاں وہ تو تھے،
ساحل عمر نے اقرار کیا، لیکن برکھا کہاں تھی؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ برکھا نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، چترو بیل نے کہا۔ اس نے جادو کے زور پر تمہیں اپنے بنگلے پر بلایا، پھر سرخ پانی کی بوندوں کے ذریعے تمہیں بے ہوش کر کر میرے آستان پر پہنچایا۔ میں اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر ہوں۔ اس نے میرے سہارے تمہیں بلی کے لیے تیار کرنا تھا، لیکن جب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے اس سے تمہیں چھین لیا۔ میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں۔ جب میرا کام ہو جائے گا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے برکھا سے آزادی دلوا دوں گا۔ وہ پھر تم پر کبھی قبضہ نہیں جما سکے گی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، صرف ایک قتل کرنا ہوگا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ ساحل عمر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ قتل کرنا ہوگا مجھے؟ ہاں تمہیں، چترو بیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں؟ گویا قتل کرنا آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اس طرح سے کہہ رہے ہو جیسے آئس کریم کھانے کے لیے کہہ رہے ہو، وہ خفگی سے بولا۔ ہاں تم نے ٹھیک سمجھا، قتل کرنا میرے لیے آئس کریم کھانے جیسا لذت امیز عمل ہے۔ افسوس کہ اب میں اس لذت سے محظوظ نہیں ہو سکتا۔ چترو بیل کے لہجے میں بڑی افسردگی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ پھر بولا، یہ جو تم بانس میں لگی ہوئی کھوپڑیاں دیکھ رہے ہو نا، یہ سارے بندے میں نے قتل کیے ہیں۔ ان کو میں نے کیسے قتل کیا، کس طرح ڈھونڈ کر مارا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ اس داستان میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتا، بس اتنا سن لو کہ ان لوگوں نے میری بیوی اور بیٹیوں کو مارا تھا۔ مجھے اپنا انتقام لینے میں 7 سال لگے، پھر مجھے ایک عورت ملی۔ اس عورت نے میرے دل پر قبضہ کر لیا۔ میں اسے پہچان نہ سکا، وہ ان 6 عدد بھائیوں میں سے ایک کی بیوی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی موت پر قسم کھائی تھی کہ وہ مجھے ختم کر کر رہے گی، اور پھر اس نے ایسا کر کر دکھایا۔ میں اپنے علاقے کا بڑا جادوگر تھا، جادو کے نشے میں مست۔ اس نشے میں کاویری کو پہچان نہ سکا۔ وہ ایک دن مجھے دریا کنارے بے ہوش ملی، بھیگی ہوئی۔ میں روز دریا کنارے پوجا پاٹ کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ میں ایک خاص وقت میں دریا کے کنارے آتا ہوں۔ تب اسی وقت اس نے ناٹک کھیلا اور میں اس کے جال میں پھنس گیا۔ بھیگی ہوئی کاویری نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں پوجا پاٹ بھول کر اسے اپنے آستان پر اٹھا لایا، اور پھر وہ میرے من مندر کی داسی بن گئی۔ جب اس نے مجھ پر اچھی طرح قبضہ جما لیا اور میرے بارے میں ہر وہ راز جان لیا جو وہ جاننا چاہتی تھی، تو ایک رات اس نے اپنا ہاتھ دکھا دیا۔ میرے پاس ایک نایاب سام کا زہر تھا جو ایک چھوٹی سی شیشی میں موجود تھا۔ یہ زہر میں نے ایک جوگی سے حاصل کیا تھا۔ یہ زہر مجھے ایک جادو کے عمل میں درکار تھا۔ یہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس کا ایک قطرہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے اس زہر کا ایک قطرہ دودھ میں ملا دیا۔ میں روز رات کو ایک گلاس دودھ پی کر سونے کا عادی تھا۔ کاویری نے اس رات میری طرف دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے شرارت امیز لہجے میں کہا، چترو اس دودھ کو ذرا سنبھل کر پینا۔ وہ اس طرح کی شوخیاں اکثر کرتی تھی، اور ان شوخیوں کی وجہ سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کی طنز امیز گفتگو، دھمکی امیز لہجہ مجھے بہت پسند تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ رکھتا تھا۔ میں جب بھی اسے تنگ کرتا، وہ لہجے میں مٹھاس بھر کر کہتی، دیکھ چترو، مان جا ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس رات جب اس نے مجھے دودھ کا گلاس پکڑایا تو میں نے گلاس پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا اور ہنس کر بولا، کیا اس میں زہر ملایا ہے؟ ہاں یہی سمجھ لے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، کاویری کیا تو مجھے زہر بھی دے سکتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں دے سکتی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں میں یہی سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور جو پیار کرتا ہے وہ کبھی اپنے پیار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر گلاس سامنے اور اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کاویری تیرے ہاتھوں سے تو زہر پینا بھی منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گلاس اپنے منہ سے لگا لیا اور چند لمحوں میں بغیر سانس لیے دودھ گٹا گٹ کر کے چڑھا گیا۔ دودھ حلق سے اترتے ہی مجھے یوں لگا جیسے بونچال آ گیا ہو۔ میری زندگی کا دروازہ در سے بند ہو گیا اور میں چل بسا۔ چل بسا؟ ساحل عمر نے حیرت سے دہرایا، تم اس وقت زندہ نہیں ہو؟
نہیں، میں زندہ نہیں ہوں، زندگی تو مجھ سے کویری چھین کر لے گئی ہے۔ چترو بیل کے لہجے میں تپش آ گئی۔ میں مرنے کے بعد اپنی لاش کے نزدیک موجود تھا۔ یہ بات تو مجھے فوراً معلوم ہو گئی تھی۔ کویری مجھے زہر دے دیا ہے، میری زندگی بن کر میری زندگی مجھ سے چھین لی، لیکن میں یہ نہیں جان سکا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ بات بھی مجھے فوراً معلوم ہو گئی۔ اس نے میری لاش کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، چترو، تو نے میرے شوہر اور اس کے بھائیوں کو مارا، میں نے تجھے مار دیا۔ تو نے میرے شوہر اور اس کے بھائیوں کو گاٹھ لگا کر بے خبری میں مارا، لیکن میں نے تجھے جتا کر مارا۔ میں عورت ہو کر تجھ سے بہادر نکلی، لعنت ہے تجھ پر۔ یہ کہہ کر اس نے میری لاش کو ٹھوکر لگائی، میرے منہ پر تھوکا اور میرے آستان سے نکل گئی۔ او، وہ عورت تو بڑی چال باز نکلی۔ ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا، ہاں، ایسی ویسی اس کی اس حرکت نے میری روح تک میں شعلے بھڑکا دیے تھے۔ اس آگ میں جلتے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے۔ ان 5 سالوں میں تم پہلے آدمی تھے جسے میرے حوالے کیا گیا۔ اگرچہ برکھا کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اب تم نے میری مدد کرنی ہے، میری روح کو سکون پہنچانا ہے، اور یہ سکون مجھے اس طرح سے پہنچ سکتا ہے کہ تو کویری سے میرا بدلہ لے۔ وہ روز دریا پر کپڑے دھونے آتی ہے، تم بھی اس کی طرح دریا کے کنارے بے ہوش ملو گے۔ تمہاری خوبصورتی اس کے دل کی دنیا تہس نہس کر دے گی، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گی۔ ہوش میں آنے پر تم اسے خودکشی کی فرضی داستان سناؤ گے، جیسے اس نے مجھے سنائی تھی۔ چند دن تم اس کے ساتھ رہو گے، تم اس کے ساتھ محبت کا ناٹک کھیلو گے، وہ تمہارے فریب میں آ جائے گی، پھر میں تمہیں زہر فراہم کر دوں گا، تم اسے دودھ میں ملا کر دو گے اور وہی مکالمے بولو گے جو اس نے بولے تھے۔ وہ تمہارے ہاتھوں انجانے میں زہر پینے پر راضی ہو جائے گی، جیسے میں ہو گیا تھا۔ اس کے زہر پینے کے بعد میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں تمہاری رہائش ہے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ برکھا سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں قتل کر کے کالی دنیا کی ایک زبردست طاقت مانا کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بولو، اب تم کیا کہتے ہو؟ میری مدد کر کے زندگی چاہتے ہو یا انکار کر کے برکھا کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ اگر تم نے کاویری کو قتل نہ کیا تو پھر میں تمہیں برکھا کے حوالے کر دوں گا۔ اب تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو، قتل کے بدلے زندگی چاہتے ہو یا انکار کے بدلے خود اپنا قتل؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ساحل عمر کو چترو بیل نے عجیب مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ یہ انکشاف بھی اس کے لیے بڑا ہی ہولناک تھا کہ برکھا اپنی ساحرانہ قوتوں میں اضافے کے لیے اسے بینٹ چڑھانا چاہتی تھی، اس کی بلی دینا چاہتی تھی، اسے قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ یوں آدھی رات کو اس کے ٹیلی فون کال پر کس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیوانوں کی طرح اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کی ساحرانہ قوتوں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ اس کے اثر سے نکلنے کے لیے اس نے چترو بیل اس کی مدد کرنے کو تیار تھا، لیکن اس آزادی کے عوض وہ اسے قاتل بنانا چاہتا تھا۔ اب وہ انکار کر سکتا تھا، نہ انکار۔ نوجوان، تو کب تک سوچے گا؟ جلدی فیصلہ کر، میرے پاس وقت کم ہے، میں دھول اڑتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ برکھا نے میرے آستان پر میری واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو اپنا فیصلہ جلدی سنا، میں 10 تک گنتا ہوں، 1 2 3، اور اس سے پہلے کہ وہ 10 تک پہنچتا ہے ساحل عمر کی آواز گونجی، میں کاویری کو قتل کروں گا۔ یہ آواز ساحل عمر کی نہ تھی۔ اسے اپنی آواز بڑی اجنبی لگی، اسے اپنی آواز پر یقین نہ آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کے قتل پر راضی ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ اس نے دل سے نہیں کیا تھا، یہ اس کے دل کی آواز نہیں تھی، بس لاشعوری طور پر اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ وہ کاویری کو قتل کرنے پر راضی ہے۔ ساحل عمر کا فیصلہ سن کر چترو بیل کی بانچیں کھل گئیں۔ شاباش نوجوان، تم نے دل خوش کر دیا۔ اب میں برکھا کو دیکھ لوں گا، اسے میری فکر نہیں، اسے تمہاری فکر ہے۔ میں اپنے آستان پر جاؤں نہ جاؤں، اسے میری واپسی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم اسے واپس نہ ملے تو اس کی زندگی بھر کی کمائی منٹوں میں لوٹ جائے گی، اور ایسا وہ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ ساحل عمر نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔
وہ ہوا کا جال بھیجے گی تمہاری گرفتاری کے لیے۔ چترو بیل نے کہا، ہوا کا جال؟ میں سمجھا نہیں۔ ساحل عمر حیران ہوا۔ تم سمجھو گے بھی نہیں، جب تک تم دیکھ نہیں لو گے سمجھو گے نہیں۔ ویسے وہ دکھائی دینے والی چیز ہے نہیں، تم اسے صرف محسوس کر سکو گے۔ تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ اچانک ہی کوئی اندیکھا جال تم پر آ گرا ہے اور اس جال میں تم جکڑتے جا رہے ہو۔ پھر اس جال کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جائے گی اور تمہارے پاؤں زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کا جال تمہیں اڑا لے جائے گا اور تمہیں برکھا کے سامنے جا کر ڈال دے گا۔ اوہ، پھر کیا ہوگا؟ مجھے کون بچائے گا؟ میں بچاؤں گا۔ میرے سامنے ابھی وہ بچی ہے، وہ اگر ہوا کا جال بھیج سکتی ہے تو میں اس ہوا کے جال کی کاٹ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تم پریشان نہ ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ جال اچانک ہی مجھ پر گرے گا اور دکھائی بھی نہ دے گا، تو ایسی صورت میں میرے پاس بچاؤ کا راستہ موجود ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کب جال مجھ پر آ گرے۔ ابھی اس کا عمل ختم ہونے پر کچھ وقت ہے۔ چلو تمہاری تسلی کے لیے تمہیں اس کی کاٹ بتائے دیتا ہوں، بلکہ تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں۔ چند لمحے انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ کٹے ہوئے درخت کے پیچھے چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کی اونٹ سے مسکراتا ہوا نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا استرا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر استرا اس نے اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، یہ لو۔ استرا؟ ساحل عمر نے چمکتے استرے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے حیرت سے کہا، اس سے کس طرح کاٹ ہوگی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، میری بات پوری توجہ سے سنو۔ یہ کہہ کر چترو بیل نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ وہ ساری بات اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس نے استرے کو بند کر کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب میرے ساتھ آؤ، چترو بیل نے پتھر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ وہ بولا، تمہیں دریا کی سیر کروا دوں، نزدیک ہی وہ دریا ہے جہاں تم کاویری کو بے ہوش ملو گے، تمہیں وہ جگہ دکھا دوں۔ چترو بیل اٹھتے ہوئے بولا، چلو۔ ساحل عمر اس کے ساتھ ہو لیا۔ کاویری کہاں رہتی ہے؟ وہ دریا کے اس پار رہتی ہے، چترو بیل نے بتایا اور پھر تیز تیز چلنے لگا۔ اب وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ چترو بیل اسے مڑ کر دیکھ لیتا تھا۔ جب ان دونوں کے درمیان فاصلہ زیادہ بڑھ جاتا تو وہ ٹھہر جاتا، اور جب ساحل عمر قریب آنے لگتا تو چترو بیل پھر قدم بڑھانے لگتا۔ اس وقت وہ گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ اگرچہ آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن اس جنگل میں اس کی روشنی کا زیادہ گزر نہ تھا۔ درخت آپس میں اس طرح ملے ہوئے تھے کہ روشنی کی کرنیں کہیں کہیں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں۔ یہی حال کچھ ہوا کا بھی تھا۔ اس جنگل میں ہوا کا بھی گزر نہ تھا، گرمی نہ تھی، بلکہ دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک کا احساس تھا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ ساحل عمر کو اچانک اپنے گرد تیز ہوا محسوس ہوئی۔ ساحل عمر چلتے چلتے فوراً کھڑا ہو گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے جیب سے فوراً استرا نکال کر کھول لیا۔ ہوا مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا اسے اپنی گرفت میں لیتی جا رہی ہے۔ یہی عمل کا وقت تھا۔ اس میں ذرا سی بھی غفلت، ذرا سی بھی دیر ساحل عمر کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی تھی۔ ساحل عمر فوراً ایکشن میں آ گیا۔ اس نے اپنا بایاں بازو کھول کر جلدی جلدی استرا چلایا، جیسے اپنے اوپر پڑے جال کو کاٹ رہا ہو۔ پھر یہی عمل اس نے دائیں بازو کے نیچے بغل کے نزدیک کیا۔ پھر وہ فوراً ہی جھک گیا اور اس نے ٹانگوں کے درمیان بہت تیزی سے استرا چلانا شروع کر دیا۔ چترو بیل چلتے چلتے رک گیا۔ اب وہ بڑی دلچسپی سے ساحل عمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے جس طرح اسے بتایا تھا وہ بالکل ویسے ہی عمل میں مصروف تھا۔ ساحل عمر کو یکایک محسوس ہوا کہ ہوا کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ جو بات اس نے ابتدا میں محسوس کی تھی وہ بات اب نہیں رہی تھی۔ وہ ہوا کی رگوں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ احتیاطاً استرا چلانے کے عمل کو اب بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ تب چترو بیل جلدی سے اس کے نزدیک آیا اور زور سے بولا، بس بس، کام ہو گیا۔ چترو بیل کی آواز سن کر اس نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس نے دیکھا کہ ہوا کا یہ تیز جھونکا اس سے الگ ہو کر سامنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مٹی کے ذریعے اور سوکھے پتے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مرگولے میں کوئی چیز ظاہر ہوئی۔ وہ سرخ رنگ کی کوئی چیز تھی جو تیزی سے چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ زمین پر گری اور ہوا میں ایک دم ساکت ہو گئی۔
یہ سرخ رنگ کا ریشمی داغوں کا کوئی جال سا تھا جو سمٹتا سکڑتا جا رہا تھا، پھر اس کا ایک گولا سا بن گیا اور اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بہت تیز آگ تھی، چند سیکنڈ میں گولا جل کر کوئلہ ہو گیا۔ دیکھ لیا تم نے؟ چترو بیل اس کے قریب آ کر بولا۔ میں نے جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا ہے نا؟ اب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ برکھا کس طرح تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہاں واقعی، ساحل عمر اس جلے ہوئے گولے پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ شروع میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم نے محض ڈرا کر مجھ سے اپنا کام کروانا چاہا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا برکھا واقعی میری جان کے در پر پڑی ہوئی ہے۔ تم فکر مت کرو، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہیں اس کے چنگل سے آزاد کروا لوں گا، بس تم میرا یہ کام کر دو۔ ٹھیک ہے، آؤ دریا کی طرف چلیں، ساحل عمر نے کہا۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چترو بیل کسی سام کی طرح موذی تھا، انتہائی خبیث، شاطر اور بے وفا شخص۔ وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ساحر تھا، اس نے 6 قتل کیے تھے، خباثت اس میں کوٹ کوٹ کر بڑی تھی۔ جس طرح سانپ اپنے دودھ پلانے والے کو بھی نہیں بخشتا، ویسے ہی اس نے ساحل عمر کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ فی الحال تو اس نے اسے کاویری کے پیچھے لگانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کاویری کے قتل کے بعد اس نے آئندہ کا لاحہ عمل سوچ لیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ساحل عمر کو کس قیمت پر آزاد نہیں کرے گا۔ چترو بیل اپنے جسم سے محروم ہو گیا تھا، اب اسے ایک جسم کی تلاش تھی۔ ساحل عمر سے اچھا جسم اسے بھلا کہاں مل سکتا تھا؟ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا تھا۔ ساحل عمر سے کاویری کا قتل کروا کر وہ اپنی انتقام کی آگ بجھانا چاہتا تھا، دوسری طرف وہ اسے قاتل بنا کر گندا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی صورت میں اس کے جسم پر قبضہ جما سکتا تھا کہ وہ مجرم ہو جائے۔ مجرموں پر ہی اصل میں گرفت کی جاتی ہے، کسی بے گناہ اور معصوم شخص کو تو نہیں پکڑا جاتا۔ ساحل عمر کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ آئندہ چند روز میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کاویری کے قتل پر اگرچہ وہ اپنی دل سے راضی تو ہو گیا تھا، لیکن کاویری کے قتل کا تصور کر کر وہ کانپ جاتا تھا۔ اس وقت وہ چترو بیل کے رحم و کرم پر تھا، وہ اسے جان چھڑا کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ فی الحال اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ پہلے کاویری تک پہنچا جائے، اگر ممکن ہو سکا تو اسے اعتماد میں لے کر راہ فرار اختیار کی جائے۔ وہ اسے اصل حقائق سے آشنا کر دے گا اور اس انکشاف کے بدلے میں کاویری ضرور اس کی مدد کرے گی، وہ اس علاقے سے نکلنے کا ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گی۔ دونوں اپنے اپنے طور پر منصوبہ بندی میں لگے ہوئے تھے اور قسمت دور کھڑی ان دونوں پر ہنس رہی تھی۔